पीछे नहीं हटेंगे, इमरान खान का 30 सितंबर को रायविंड मार्च का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी अड्डे पर हमला, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशियां। 1 लाख से ज्यादा स्कूल, 5 लाख से ज्यादा असातिज़ा और तालीम का ये हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये हर। मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए रायविंड मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे और 30 सितंबर को रायविंड में मार्च के लिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने कारकुनों को ये हिदायत भी जारी की हैं कि डरना नहीं है, काफिलों की सूरत में आना है और साथ साथ एक वकील भी साथ रखना है किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। हम सब खान साहब ने ये कहा कि रायविंड किसी के बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है, हम वहां पर मार्च के लिए जरूर जाएंगे और 30 सितंबर की डेट फिक्स हुई है मार्च के लिए। देखिए जी, मिसाली बात तो ये है कि वहां न जाते। वो कई एतबार से मेरी हमेशा ये राय रही है कि वहां पे कोई इतना मौसर नहीं हो सकता। एक एतराज़ भी उस पर वारद होता है, अगरचे नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, उसके घर गए, अपना सुप्रीम कोर्ट पे हमला तक किया, फारूक लगारी के घर गए, यहाँ भी इनके लोगों ने किया था। लेकिन बहरहाल एक गलत चीज़ को जवाब तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब ये जो नून लीग की हुकूमत अमली है ना, खौफ ज़्यादा करके रोकने की, इस पर तो वो नहीं रुकेंगे। मेरी राय तो हमेशा रही कि सियासी तौर पे भी यही मुफीद है, यानी अखलाकी पहलू तो अपनी जगह जो है ही कि वो शहर में किसी दूसरी जगह पे जलसा कर रहे हैं। रैली वैली तो है ही नहीं। वैसे मुख्तलिफ जुलूस आएंगे मुख्तलिफ जगहों से, 8 सेंट्रल पंजाब के अजला में से, और उन लोगों से कहा गया है कि वो यहीं अपने वसाइल सर्व करें जो दूर दराज से लोगों को लाने के बजाय कुछ पैसे खर्च करें, मोटिवेशन कुछ करें, वो गाड़ियों का बंदोबस्त करें। लेकिन ये एक बात वाज़ेह है इससे कि दबाव महसूस हो रहा है। अब वो कारकुन कुछ अपने तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं, अपने तौर पर भी कर रहे होंगे, तो वो भी दबाव महसूस कर रहे हैं। और ऊपर से अगर कहा जा रहा है, भारत माहौल में तलखी बहुत पैदा हो गई है, जो अच्छी बात नहीं है। यानी कल भी मैंने कहा था कि शद्दमत से अपनी बात कर, मगर लहजा जो है वो नाज़ेबा न रखे, दोनों तरफ से है। खान साहब भी एहतियात नहीं करते। और उन्होंने क्या फरमाया आज तलाल चौधरी ने कि लोगों के दिलों में घर बना लिया हमजा शहबाज ने और मरियम नवाज ने। तो और ये जिस तरह के परवेज रशीद साहब, ये दानियाल जिस तरह के ये बयान देते हैं, दोनों तरफ से मतलब ये कि शख्सियत परस्ती भी है, इल्जाम तराशी भी है और ट्विस्ट करना भी है चीज़ों को। हाँ जी, खान साहब तो करते हैं ना कि एक गंवारपन का मुजाहरा, तलखी का, गुस्से का, नफरत का, लेकिन इधर से तो बकायदा झूठ भी बोलते हैं, डिस्टार्ट करते हैं। मगर ये देखिए, जरा मुझे मुकम्मल करने दें। दबाव वो महसूस कर रहे हैं। अब एक सूरत तो ये है कि वो जितने भी लोग अपने लाएं जलसा करें और उसका एक इम्पैक्ट तो होगा, इम्पैक्ट तो वैसे शुरू हो गया उसका। और दूसरी सूरत ये है कि लड़ाई हो फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, लाहौर में, किसी जगह, एक जगह पे भी अगर हो, इस सूरत हाल में तो लगता है कि कई जगहों पे ये तलखी जिस तरह बढ़ रही है, फिर जज्बात काबू में नहीं रहते। इसका न मुल्क को फायदा, न हुकूमत को कोई फायदा, न नून लीग को कोई फायदा, न तहरीक इंसाफ को भी अल्टीमेटली इसमें कोई फायदा नहीं। हुकूमत को तो उल्टा नुकसान होगा, हुकूमत को भी नुकसान होगा, लेकिन इसके तहरीक इंसाफ को भी फायदा नहीं होगा। लोग क्या चाहते हैं कि मुतबादिल पार्टी इस वक्त वही है ना जो हुकूमत में आ सकती है। लोग क्या चाहते हैं? लोग अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं ना, जज्बातियत तो नहीं चाहते ना, अपने मसाइल का हल चाहते हैं, कैथारसिस भी चाहते हैं, लेकिन कैथारसिस के लिए इतना टेम्परेचर बढ़ाना जरूरी नहीं। अच्छा हबीब साहब, आज जब हम खान साहब की तकरीर सुन रहे थे तो आपको ये लग रहा था कि खान साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं, क्या चीजें आपको उनकी तकरीर में लगी कि खान साहब ने बहुत, तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं उन्होंने कोई नई बात नहीं की। मैंने आपको कब कहा कि अच्छी तकरीर करें? ठीक है, उनका स्टाइल है तकरीर करने का, स्टाइल की बात कर रहे थे, स्टाइल उनका जरूर है। अच्छा, आप उनसे नहीं कर सकते। जो इमरान खान वैसे अगर भूले से आपने उनकी तारीफ कर दी थी तो परेशान होने क्या जरूरत है? स्टाइल की तारीफ की थी उन्होंने कहा खान साहब का एग्रेसिव स्टाइल, अपने एग्रेसिव स्टाइल से और लफ्जों के चुनाव से। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने जो आज लफ्ज चुने हैं वो उनके ऊपर कोई खूब अच्छी तरह सोच विचार नहीं हुई होगी। उन्होंने खूब सोच समझ के जिस रवानी से उन्होंने तकरीर की है, वो यूं लग रहा है कि वो पाकिस्तान में तलखी को बढ़ाना चाहते हैं।
اور تلخی اتنی زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے کوئی مقام ایسا آ جائے جہاں پہ یہ پورے کا پورا دستوری نظام لپٹ کے رہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پچھلے جو الیکشنز ہیں, مختلف بلدیاتی الیکشن ہوئے اسی ملک میں, کشمیر کا الیکشن ہوا, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر ضمنی الیکشن ہوئے, ان تمام الیکشنز نے یہ میسج واضح طور پہ دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہر گزرتے دن کے ساتھ اقتدار سے فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اب خان صاحب کے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تیار کرے اور مرنے مارنے پہ اتر آئیں, اور تاکہ سڑکوں پہ یہاں پہ سر پھٹول ہو رہی ہو اور اس کے نتیجے میں کسی کو در اندازی کا موقع مل جائے. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو گیم پلان جس روڈ پہ وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ خواہ اس کو کتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک حق ہے, میرا دستوری حق ہے, لیکن انہیں پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کے گھروں پر حملے کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. دیکھیں عظما, اصل بات یہ ہے کہ 4.5 کلومیٹر دور بھی ان کا گھر ہی ہے. آپ اس کو یوفیمائز کر رہے ہیں, آپ نرم الفاظ استعمال کر رہے ہیں. رائے ونڈ کا پاکستان میں ایک ہی مطلب ہے, یا تو دو مطلب ہے, ایک تبلیغی جماعت, یا تو پھر تبلیغی جماعت کے جلسے میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یوں تو میرا گھر بھی پاکستان میں, آپ کا گھر بھی پاکستان میں, آپ کے اور میرے گھر کے سامنے لوگ ہجوم کریں, کیا یہ ہمیں اچھا لگے گا؟ کیا ہم اپنے گھروں کا دفاع کریں گے؟ 4.5 کلومیٹر. اچھا چلیے جی 4.5 کلومیٹر, چلیے جی 4.5 کلومیٹر. دوسری بات یہ ہے کہ خود خان صاحب کا اپنے کارکنوں کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے کارکنوں نے طاہر القادری کے کارکنوں کے ساتھ مل کر سرکاری املاک پر حملہ کیا, انہوں نے پارلیمنٹ پر چڑھ جانے کی کوشش کی, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں چڑھ جانے کی کوشش کی, حتیٰ کہ انہوں نے ہر ادارے کی اور پھر خود خان صاحب اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کر کیا تھانے پر نہیں چڑھ دوڑے تھے جب دھرنے کے دنوں میں ان کے 2 چند کارکن جو تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس ٹریک ریکارڈ رکھنے والی آپ پولیٹیکل پارٹی سے یہ توقع رکھیں گے کہ 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ عظیم جسے ہارون صاحب قرار دے رہے ہیں, اس فاصلہ عظیم کو طے نہیں کریں گے. لیکن وہ فاصلہ تو تب طے ہوگا نا جب بیچ میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے ایک اور بات کہی تھی, آپ اپنے صرف مطلب کی بات سنتے ہیں اور سبق اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں, اس کو دہراتے رہتے ہیں. میں نے تو گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ نہیں چاہیے تھا, اور میں کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ رائے ونڈ روڈ پہ نہیں جانا چاہیے. یہ آپ بالکل ہی بھول گئے. لیکن یہ سرکاری گھر ہے, 70 کروڑ روپے اس کی صرف 4 دیواری پہ لگے ہیں. یہ بدعت بھٹو صاحب نے شروع کی تھی, مگر انہوں نے تھوڑے سے پیسے خرچ کیے تھے, ایئر کنڈیشننگ کی تھی, ایک ADC کا کمرہ بنایا تھا کراچی والے گھر میں, اور تھوڑے سے کمرے انہوں نے تھوڑا سا کام کیا تھا. اس زمانے میں 5 لاکھ روپے لو, آج کے 5 کروڑ کے برابر ہوں گے. یہاں پہ اتنے بھی نہیں ہوں گے شاید. اپنا جو دیہاتی ان کا گاؤں والا گھر تھا اس میں کچھ کیا تھا. پھر فاروق لغاری صاحب نے تو کمال ہی کر دیا, پریزیڈنٹ ہاؤس قرار دے کے اس کو اپنا چوٹی جریوں والے گھر کو. یہ بدعت ہے. کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے. ارب پتی آدمی ہیں, اپنے پیسوں 4 دیواری بنانی ہے تو اپنے پیسوں سے بنائیں, پہلی بات تو یہ ہے. اور وہ جو ان کے کمرے ہیں گھر کے وہاں بنائیں, اور پوری یعنی بہت بڑی جگہ پہ بنا دی. ویسے تو یہ وزارت عظمیٰ بھی چھوڑ دیں. یہ پہلی نہیں, یہ کون کہہ رہا ہے وزارت عظمیٰ؟ میں نے کبھی کہا ہے چھوڑ دیں. میں نے تو ہمیشہ کہا کہ اگر بالکل فیئر الیکشن بھی ہوتے تو وہ جیت جاتے. آپ کو اصل میں بالکل ہی برداشت ہی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی تنقید کرے. عمران صاحب آپ تنقید کرتے ہیں, کچھ ہم آپ سے کم کرتے ہیں لیکن ہم بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم جو ہے, کس نے کہا حفاظت نہیں؟ وہ بھائی 4 دیواری ضروری ہے. مثلا یہ کہ یہ اتنی بساری جتنی میز ہے, اگر اتنی جگہ پہ ضروری ہے اس پہ گزارا ہو سکتا ہے. جتنی 25-30 کمروں کا مکان اور 2-4 کنال 10 کنال اس میں شامل کر لیں. یعنی اتنی بڑی جگہ پہ کنکریٹ کی 4 دیواری. 1100 آدمی پولیس کے وہاں ہے. باڑ الگ لگی ہوئی ہے, 3 بندوبست. باڑ الگ لگی ہوئی ہے, 4 دیواری الگ ہے, 1100 پولیس والے الگ ہے. پھر ایک نہیں ہے چیف منسٹر ہاؤس, 4 چیف منسٹر ہاؤس ہیں یا 3. ایک یہ پرائم منسٹر. ابھی تو ہم کوئی اعتدال چاہیے نا, کوئی اعتدال چاہیے نا. نہیں, اریٹیٹ ہوتے ہیں لوگوں کو اس سے غصہ. ایک ایسے ملک میں جہاں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, جہاں 80% بڑا اعلیٰ موقع آنے والا ہے. یہ 2018 میں الیکشن ہوا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. کس نے آپ کو سبق پڑھا دیا ہے؟ یہ کس نے آپ کو سبق پڑھا دیا الیکشن کو؟ جو بھی اس کا اقدام ہے وہ الیکشن کی تقدیس کو آپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں لوگوں کو غصہ اتارنے کا موقع ملا. کشمیر پہ الیکشن, بلدیاتی الیکشن کل کی بات ہے. ایک منٹ,
یہ سبق آپ یاد کر لیں. آزاد کشمیر کے الیکشن پہ کس نے کہا تھا کہ تحریک انصاف ہار جائے گی؟ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا تھا. آپ تو کہہ رہے تھے نہیں بڑی پوزیشن اچھی ہے. گلگت بلتستان پہ 6 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ ٹکٹیں ٹھیک نہیں دی. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے, لیکن وہ اس کو عمران خان پہ جو تنقید ہو سکتی ہے, بہت سی چیزیں غلط ہیں, میں نے بھی کی ابھی, اس کے لیے نواز شریف کو اپنا جو مقدس شخصیت ایک داتا گنج بخش بنانا ضروری ہے. دیکھیے وہ غلطیاں نہیں کرتا. دیکھیے بات وہ یہ غلطیاں ہے نہیں کہ کرتا. نواز شریف لوٹ کے یار کھا گیا اس ملک کو. اب آپ دیکھیں نا, یہ اب لوٹ کے کھا گیا. اب وزیر اعظم کے بارے میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں تو اس کے بعد کیا؟ 3 مثالیں تو اس کے گھر کی دے دی ہیں. 1100 پولیس والے امریکہ کا پریزیڈنٹ, کوئی روس کا, کوئی فرانس کا, کوئی جاپان, کہیں آپ نے سنا ہے؟ اب بات آپ کرنے ہی نہیں دے رہے, اب بات کرنے نہیں دے رہے, آپ نے گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا. جناب وہ اپنی باڑ پھر دیوار, یار اس ملک کے غریب عوام ابھی کا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رائیونڈ مارچ کا حوالے سے. حبیب صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب 2018 کے الیکشن کا انتظار کریں, آرام سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ دیکھیے آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں, وہ اپنے مینڈیٹ کو استعمال کریں اور یہ سارے معاملات اٹھائیں پارلیمنٹ میں اپنا کام کریں جس کے لیے لوگوں نے منتخب کیا ہے. دیکھیے اور پھر ان کی تقریر کو نشر نہیں ہونے دیا جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اس شرط پہ تشریف نہیں لے گئے تھے کہ ان کی تقاریر نشر ہوا کریں گی. وہ اس اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 130-35 دن جتنے وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ دھرنا کیا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ 2 تقریریں ان کی نشر ہوتی رہی ہیں, اور اب بھی جب ان کا دل چاہتا ہے وہ چند لوگوں کو فون کرتے ہیں. ایک فون پہ جناب DSNG گاڑیاں حاضر ہو جاتی ہیں اور ان کے فرمودات اور ملفوظات جو ہے عوام تک پہنچائے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ بات یہ ہے تو لہٰذا آپ پارلیمنٹ میں اس پہ بات کریں. لیکن وہ تو نجی میڈیا انہیں کوریج دیتا ہے. اس سے آگے دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جن کارکنوں پہ مان ہے نا, جن کے بارے میں آج کہہ رہے تھے نہ میں تھکوں گا نہ میرے کارکن تھکیں گے, ان کے کارکن تو شاید نہ تھکیں, لیکن مر جانے والے کچھ کارکن جو ان کے نام پہ ان کی پیدا کردہ تلخ سیاسی ماحول کے نتیجے میں جو لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے, کبھی ان کے گھر بھی چلے جائیں. کبھی فیصل آباد جا کے پوچھے جو ان کا ایک کارکن جو تھا وہ وہاں پہ مارا گیا تھا, جس کا الزام یہ پھر رانا ثناء اللہ پہ ڈالتے رہے. پھر کبھی ملتان جا کے ان لوگوں کے گھر بھی دیکھ لیں جو ان کے جلسے میں مارے گئے تھے, اور کبھی لاہور والے کارکن کے گھر بھی چلے جائیں, وہاں پہ انہیں بھی ذرا جا کے تسلی دے لیں, تشفی دے دیں کہ ان کے گھر والوں کو بھی کچھ سکون آ جائے. بات یہ ہے کہ اور دوسرا خود ان کی پارٹی کٹی پھٹی پڑ رہی ہے. ساتھ ایک سوال لے لیں, لمبا خطبہ ہے آپ کا. حضرت آدم سے لے کے دلائل ہمیشہ طویل لگتے ہیں. کون سے دلائل رہتے ہیں؟ حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنی بری چیزیں رونما ہوئی ہیں اس میں عمران خان کے علاوہ بھی کبھی کوئی قصوروار تھا؟ ہارون صاحب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے طرز سیاست کو اگر آپ فکر بازی میں اگر آپ اڑا دیں گے مطلب اس بات کو, تو ایسے تو میں تو نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ دستور پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں. جتنا نون لیگ گھبرائی ہوئی ہے نا, دستور ہے, اور نون لیگ اور نواز شریف اور دستور, جس کو ضیاء الحق نے اور جنید جیلانی نے پالا, وزیر بنایا, ISI اور فوج نے جس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا, دستور, آئین, ذاتی کاروبار, ساری سرکاری وسائل سے. ہارون صاحب کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے ان کا دستور ہے, ان سے کوئی تعلق ہے. 2008 عمران خان نے تو بہت سی غلطیاں کی, آج کے حالات سے جوڑ کے کرنا ہے تو پھر تو الگ بات ہے. کوئی شک نہیں, لائی ان کو فوج اور خفیہ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے حبیب صاحب, خان صاحب مومنٹم, خان صاحب نے تو بہت سی غلطیاں کی, اس میں شک نہیں ہے, خان صاحب مومنٹم بنا, لیکن یہ مقدس کیسے ہو گیا؟ خان صاحب کا جو خیال ہے نا, خان صاحب ایک ہی ان کے سامنے آبجیکٹو ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کو فیل ثابت کر دیا جائے. جب حکومت کو ناکامی ہے جو انہوں نے طریقہ کار ابھی بھی جو جیسے ہارون صاحب کریں کہ 30 تاریخ کو جلسہ نہیں ہونا, میں آپ کو عرض کروں یہاں پہ سر پھٹول کا سلسلہ کب شروع ہوگا. انہوں نے آج خود کہا کہ 24 تاریخ سے وہ شروع ہو جائیں گے, قافلے جگہ جگہ سے نکلنے, کوئی ٹولیاں نکلیں گی, ساتھ وکیل ہوگا, ایک آدھ فائر بریگیڈ ہوگا, کوئی بلے ہوں گے, کوئی ہاکیاں ہوں گی. جب آپ اس نیت سے اپنی تحریک چلانے نکلیں گے, کس کی نیت تو اس کے بعد آپ آگے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آگے آپ پر پھول برسائے جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اور پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ PMLN ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے, وہ صرف حکومت نہیں ہے, اس نے آپ سے 2 گنا ووٹ زیادہ لیے ہوئے ہیں. اس کی حمایت جو ہے آج تک کے اعداد و شمار کی روشنی میں ہر جگہ آپ سے 2 گنا اور بعض جگہ 3 گنا ہے. نہیں 2-3 گنا نہیں ہے, 150-200 گنا ہے.
پورا اور یار وہ 100 ووٹوں سے جاتے ہیں حکومت ہونے کے باوجود 1800 ووٹوں سے وہاں جیتے پورے والا میں، اور 8000 ووٹوں سے فواد کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، فواد چودھری کے بارے میں کہ آدھے ووٹ ان سے لے گا. حکومت نہ ہوتی تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہار جاتے. مسلم لیگ نون ڈکلائن پہ ہے. عمران خان صاحب اپنی غلطیوں کے باوجود انہوں نے گین کیا ہے. یہ ہے سامنے کی صداقت. پارٹی کی تنظیم ان کی اچھی نہیں اور کنٹرول ہے نہیں، کارکنوں کی تربیت بھی نہیں ہے، بہت سی خامیاں ہیں، بہت سے غلط فیصلے کیے، ٹکٹوں پہ غلط فیصلہ کیا. نواز شریف سے لوگ نہ لیں، جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ فون کرتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں، فون بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود ٹی وی والے کیوں پہنچتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ گفتگو لوگ سننا چاہتے ہیں. میڈیا ایک ایسی مچھلی ہے جو عوامی محسوسات کے سمندر میں جیتی ہے. وہ جو میڈیا گروپ جس میں ڈیوٹی ہے کچھ لوگوں کی کہ عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن کریں، اس کو بھی لائیو دکھانا کیوں پڑتا ہے؟ لوگ حکمرانوں سے اگر خوش ہوں تو اپوزیشن کی آواز اتنی نہ گونجے. اور وہ کم از کم ووٹ تو دے دیں. اگر نہ خوش ہیں تو ووٹ ہی دے دیں. ووٹ بڑھ رہے ہیں جس کیسٹ کو وہ بار بار سننا چاہتے ہیں آپ کے مقابل، جو 3 سال سے کیسٹ کی دوسری سائیڈ ہی نہیں آ رہی، سب ووٹ بھی تو ڈال دیں. سمجھنے کی کوشش کریں نا، یہ پرویز رشید والا طرز استدلال چھوڑے. ایک منٹ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آدمی لیتا ہے 50,000 ووٹ، ایک آدمی لیتا ہے 49,000 ووٹ، وہ ہار جاتا ہے 49، بلکہ ایک ووٹ بھی کم ہو تو ہار جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے کچھ ووٹ زیادہ لے لیے ہیں وہ کچھ بھی کرتا رہے تو لوگ خوش رہیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے. لوگ چلے جاتے ہیں نا. اسی لیے ہر حکمران جو ہے 10-12 سال میکسیمم مدت رہی ہے. یہ بیچ میں وقفے آتے رہے ہیں چونکہ، تو یہ زیادہ سروائیو کر گئے. یہ مافیا بھی تکڑی ہے، پیسہ بھی بڑا بنا ہوا ہے، خرچ بھی کر سکتے ہیں، اور ملک گیر مافیا ہے. آخر یہ بھی چلے جائیں گے. لوگ چلے جاتے ہیں اور جاتے ظاہر اپنی غلطیوں کی وجہ سے. جو چیز خلق خدا کی منفعت میں نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، وہ باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے. وہ یہ لوگ چلے جائیں گے، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ خان صاحب پھر کیا کریں گے؟ خان صاحب اگر ووٹنگ پروسیس کے ذریعے الیکشن جیت کے آئیں تو وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. لیکن اگر خان صاحب دائیں بائیں سے ہو کے کان گھما کے پکڑ کے سامنے کی مطلب ٹرانسپیرنٹ طریقے کی بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو خان صاحب پاکستان تیار نہیں ہے. خان صاحب میں بہت سی خامیاں ہیں قبول کرنے اس کے سے میں گریز نہیں، لیکن آپ ایک ہی رٹا ہوا سبق دہرا رہے ہیں. عمران خان جب سے یہ کائنات بنی ہے اس میں ساری خرابیوں کا ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں 1000 غلطیاں اس نے کی. آپ 3 گھنٹے کی تقریر کر لیں اس پہ. جب 1 منٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان پاپولر کیوں ہو رہی ہے؟ خان صاحب کی وجہ سے تھوڑی ہو رہی ہے. کا سروے آیا تازہ، اور کوئی سروے نہیں جس میں بتایا گیا کہ حکومت سے لوگ پلڈاٹ کا سروے، پلڈاٹ کا پلڈاٹ وہ تو سروے ان کے پاس میکنزم ہی نہیں ہے. وہ سروے کس سے کرایا ہے؟ مختلف کرائٹیریاز ہوتے ہیں. ایک منٹ کس سے کرایا ہے؟ مختلف کرائٹیریاز ہوتے ہیں. کرائٹیریا کو چھوڑے، ان کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. وہ سروے نہیں کرتے، پلڈاٹ والے سروے کراتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کس سے کروایا ہے؟ اب مجھے تو اس کا سورس غالباً گیلپ والوں سے کروایا. گیلپ والے جو ہیں، گیلانی صاحب ایڈوائزر تھے وزیر اعظم کے، ان کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کے حامی ہیں. وہ سوال آپ مجھے دکھا دیں، پلڈاٹ نے وہ سوال کیوں نہیں چھاپا؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ اس دفتر میں انصاف چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں؟ آپ اس شہر میں عدل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، ملک میں چاہتے ہیں؟ آپ ظاہر آپ کیا جواب دیں گے؟ سب لوگ جس طرح سے بھی پوچھا جائے گا. آپ اس سے جمہوریت چاہتے ہیں، آپ اچھے جو اپنا بلدیاتی ادارے چاہتے ہیں، فلاں چاہتے ہیں، تو اس کا جواب تو اسبات میں ہی ہوگا نا. اس میں یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ نواز شریف، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں نواز شریف. کسی سے بھی آپ پوچھیں جمہوریت چاہیے، وہ کہے گا ہاں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں وفاقی ہوتا کیا ہے جب مارشاء اللہ لگتا ہے؟ گیلپ ہی کا سروے ہے، 70% لوگوں نے مشرف کے مارشاء اللہ کی حمایت کی تھی. آپ ان کی ابھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں وقفے میں، وہ موجود ہوگا. امید ہے. لوگ اٹھتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ الیکٹ ہونے کے بعد، الیکٹ ہونے کے تو الیکشن لڑنا تو پوری سائنس ہے نا، جو تحریک انصاف نہیں سمجھتی. الیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی منمانی کریں. یہ نہیں ہے. ہارون صاحب، ملک اولاد کے مطابق عمل کرنا اور دستور کے دائرے کے اندر منتخب لوگوں کی آزادی، یہ دنیا بھر کا ایک نارم ہے. اور جس سروے کو جس سروے کو آپ کوئی سروے وہ نہیں ہے، آپ اس کا سوال مجھے سن لیں، جس سروے کو آپ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے اس میں وفاقی حکومت کے نمبر 50% سے زیادہ ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود گورنمنٹ کو زیادہ اپروول ریٹنگ ملی ہے. انہوں نے بڑی مہربانی کی صدام کے اور
حسنی مبارک ہے 99%. حبیب صاحب آپ دستور کی بات کر رہے ہیں تو کیا دستور میں یہ ہے کہ وزیر اعظم نہ ہوں تو ان کی بیٹی معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خان صاحب کی مطلب بات کو آگے بڑھانا ہے یہ تو ہم نے ان کی اب دیکھیں علالت کے خان صاحب دنوں کا میں بھی الزام ہے نا، دیکھا، خان صاحب کا ہم نے الزام ان کی ہے، علالت کے دنوں میں خان صاحب بھی یہ علالت دیکھا کے کہ دنوں میں مریم کون تھا نواز چلا رہا؟ شریف صاحبہ بہت سارے معاملات میں آگے آگے اسحاق ڈار صاحب کو آپ مریم نواز شریف قرار دے رہی ہیں، کیا کریں؟ شہباز شریف صاحب ان کے بھائی ہیں یا وہ بھی نہیں ہے؟ بات یہ ہے اور حمزہ شہباز کا جو عمل دخل ہے وہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی غلط میں نہیں آ رہا آپ لوگ کریں؟ حمزہ ہارون صاحب اس ایک پولیٹیکل سٹرکچر کا حصہ ہے، کس طرح؟ اور وہ قومی MNA اسمبلی ہے کا ممبر ہے نا جی، قومی اس کے صوبائی حکومت سے کیا تعلق؟ اچھا صوبائی حکومت سے ہارون صاحب سیاسی جماعتوں کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں جب ہوتا. ایک جماعت کسی کی اور MNA کا تعلق ہے؟ ایک جماعت کی حکومت ہوتی یہ ہے، تعویل نہ چھوڑے، تعویل کو چھوڑے، دلیل دیں. کسی اور MNA کا تعلق ہے، جتنے ووٹ اس نے لیا اور بھی کئی MNAs نے لیا، ان کا کوئی تعلق ہے؟ اچھا وہ تو ملاقات کا وقت تک نہیں ملتا. ہمارے جو ملک میں جس طرح کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان کی روشنی میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائنامکس کو اور پولیٹیکل میکینکس کو آپ نظر انداز کر اس کے سے کہیں، پہلے بھی الیکٹڈ نظر انداز کر دیں، پرائم منسٹرز رہے ہیں، کیا ان آپ کی نے اولاد سوال اسی کا طرح جواب عمل دیجیے. کرتے ایک تھے؟ بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 17 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 20 افراد زخمی بھی ہیں، اور بھارت کی جانب سے اب مسلسل پاکستان پر الزام تراشی بھی کی جا رہی ہے. ہارون صاحب اس واقعے کی ٹائمنگ کو ہم کیسے دیکھیں؟ ٹائمنگ ہی ہے جس سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک اس وقت جب وزیر اعظم جا رہے تھے اور مظفر آباد گئے جانے سے پہلے اور وہ کشمیر کا کیس پیش کرنے کا ارادہ رکھتے تھے پوری طرح سے، وہ سچویشن ایسی ہے، تاریخ کا طویل ترین کرفیو ہے بالکل، اور ہر طرح کے دباؤ کو دیکھیں کہ بہت سے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا. 72واں روز ہے کرفیو کا. تو وہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی ظاہر ہے کسی طرح مدد کر رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹر تیار نہیں ہیں، یعنی باغات میں پھل ضائع ہو رہا ہے، 7 ارب روپے کا سیب صرف پیدا ہوتا تھا. اور دکاندار جو اپنے ذریعے رزق سے محروم ہیں، عدالتوں میں وکیل نہیں جا رہے، تمام زندگی معطل پڑی ہے. اور اس کا ظاہر ایک دباؤ آ رہا ہے بڑا شدید بھارتی حکومت پہ، اوورآل ان کے اداروں پہ آ رہا ہے. یہی سوال ہے. دیکھیے پاکستان میں تو یہ پالیسی ایک طویل عرصہ پہلے ترک کر دی، پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ ارینجمنٹ ہے، وہ جو باڑ لگی ہوئی ہے، لیزر ہے، پھر اس پہ پہرا ہے، پھر وہ یہ کہتے تھے کہ فائرنگ ہوتی ہے اس کی آڑ میں بعض اوقات داخل ہو جاتے ہیں، اس کو کاٹ کے یا کسی طرح. طویل عرصے سے کوئی فائرنگ کا واقعہ بھی نہیں ہوا. پھر یہ کس کے انٹرسٹ میں ہے؟ پاکستان کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ پاکستان تو یہ چاہے گا نا کہ جدوجہد پرامن ہو، سیاسی ہو، اور اس سے ان کے ورد 9/11 کے واقعے کے بعد تو دنیا میں بہت مشکل ہو گیا ہے. کوئی چیز جس پہ ٹیررزم کا الزام بھی آنے کا خطرہ ہو. پھر یہ اجیت دیول خود کہہ چکا ہے ہر طرح کے منفیت. بھارتی حکومت کی پوری پالیسی جو ہے نا وہ منفیت کنڈوں کی ہے. وہ چانکیہ کوٹلیا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ پڑوسی کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کا دوست ہے اور اس کو غیر مستحکم رکھو اور وغیرہ وغیرہ. قتل و غارت بلوچستان میں افغانستان کے ساتھ کی سرزمین، نو رابطہ آفس، نو اپنا ان کے قونصل خانے. ایک امکان ہو سکتا ہے، اب جو تفصیل آگئی اس پہ ججمنٹ نہیں، جس طرح انہوں نے کوئکلی ججمنٹ دی ہمیں نہیں دینی چاہیے. ان کا پاکستان ہے، کیا ثبوت ہے بھائی پاکستان ہے؟ پاکستان کو تو کسی طرح سازگار ہے. یا تو انہوں نے خود کیا ہے جسے فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے، کانسیپٹ مینوپولیشن، کہ اپنی مرضی کا تاثر پیدا کیا جائے. یا کوئی لوکل گروپ ہو سکتا ہے، کوئی چیز چھپے گی تو نہیں، جلد یا بدیر وہ ظاہر ہوتی ہے. اور اجیت دوول جس کماش کا آدمی ہے، رکھا ہی ظاہر اسے اس لیے گیا ہے، یہ اس کو بھی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا وہ محمد کرکرے اس کا نام تھا، محمد کرکرے، وہ جس طرح محمد. پھر وہ گاڑی والا جو واقعہ تھا سمجھوتا ایکسپریس والا، وہ تو بہت سے واقعات ہیں. تو یہ دو وجوہات ہو سکتے ہیں. بہرحال کشمیر حلق میں پھنس گیا ہے اور جان ان کی چھوٹتی نہیں. کنٹرول نہیں ہو سکتا کشمیر، اس کا کوئی سوال ہی اب پیدا نہیں ہوتا. خلیج پہلے تھی، اب بہت گہری ہو گئی، اتنی نہیں. یہ خود ان کا وہ صدرن کمانڈ کا چیف کہہ چکا، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ فوج کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہجوم سے نمٹ سکے. اچھا حبیب صاحب،
ایسے وقت میں جب وزیر اعظم 21 ستمبر کو جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے والے ہیں، اب یہ واقعہ ہو چکا، ہماری پوزیشن پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے ہماری پوزیشن پر یس، چونکہ بھارت کی پروپیگنڈا مشینری بہت تگڑی ہے اور وہاں پر ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی ڈیپتھ ہے، اس کے اندر بڑی ڈیموکریسی ہے، تو لہٰذا ان کو وہ پروپیگنڈا مشینری جیسے ان کی فوری طور پہ حرکت میں آ گئی ہے، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا پرابلم تو ہوگا. لیکن اب طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اسی جو یہ ایک واقعہ ہوا ہے اسے اپنی اسٹرینتھ بنائیں. ہماری دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ جناب کشمیر میں جہاں پر انہوں نے 7 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہاں کے لوگ ان کے اتنے بھی قابو میں نہیں آئے کہ اپنے جو ہیڈ کوارٹر ہے ڈوگرا بٹالین کا اس کی حفاظت کر سکیں. تو لہٰذا ایک تو یہ بہت بڑا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، انہی کے لیے نیگیٹو بنایا جائے. دوسری بات یہ دیکھیے کہ جہاں پر پھر بھارت کا جو کیس ہے وہ بڑا کمزور ہے. کوئی فائرنگ میں تو نہیں مرے لوگ، تو آگ لگنے سے مرے. وہاں پہ چونکہ ایک ڈپو بھی تھا نا پیٹرولیم کا، ان کا جو ڈپو تھا وہ اسے آگ لگ گئی، تو وہاں پر بھی ایک پرابلم ہوا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اڑی ہے یہ اس سڑک پر واقع ہے جو چکوٹھی سے، یعنی مظفر آباد سے آپ چکوٹھی جاتے ہیں اور چکوٹھی سے پھر آپ پل کراس کر کے انڈیا میں داخل ہوتے ہیں. تو انڈیا میں جو آپ کا پہلا بڑا اسٹیشن آتا ہے وہ اڑی ہے، یعنی انڈین سائیڈ، انڈین مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ اتنا اسٹرانگلی مطلب اس کو فوکس میں رکھا جاتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. اور پھر یہ جو خاص جگہ ہے جو ریئر ہیڈ کوارٹر تھا ڈوگرا بٹالین کا، یہ شہر سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد خالی جگہ اس طرح قصدن چھوڑی گئی ہے کہ وہاں پر آنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ دور سے اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے. تیسری جو ہماری انفلٹریشن ہے نا، ہم بار بار جو کہتے ہیں کہ جناب یو این کے لوگ آئیں اور پاکستانی سائٹ پہ دیکھیں. پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سیکیورٹی بہت ٹائٹ کی ہوئی ہے، اتنی ٹائٹ کی ہوئی ہے کہ بعض اوقات جو پاکستانی حصے میں جو پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں وہ بھی جب ایک خاص حد سے آگے جب انہیں فوری طور پہ روکا جاتا ہے، یعنی فوج انہیں روکتی ہے یا پیراملٹری فورسز روکتی ہیں، تو آپ کو برا لگتا ہے. ایون میں خود میرے ذاتی طور پہ میرے ساتھ بھی کشمیر کے الیکشن میں ایسا واقعہ ہو کہ میں تھوڑا سا قریب چلا گیا جہاں پہ تمام لوگ جا رہے تھے، تو انہوں نے ہم تمام لوگوں کو روک دیا کہ آپ بارڈر کے قریب نہیں جائیں گے. دوسرا اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی ایل او سی ہے نا اس کے اندر ڈکلیئر نہیں ہے یہ بات، لیکن پریکٹیکلی ہر گاؤں میں جو قریب قریب آتے ہیں آبادیوں میں چھوٹی چھوٹی سرویلنس کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. سرویلنس کمیٹیز کس پہ ہیں؟ وہ لوگوں پر مشتمل، عام لوگوں پر. اور وہ عام لوگ اس ایل او سی کی اپنی سائڈ سے کئی جگہوں پر وہ حفاظت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا تو نہیں جو انفلٹریٹر یہاں سے گزرا ہماری طرف سے. یعنی نہ صرف فوج اس کو گارڈ کر رہی ہے بلکہ عوام بھی اس کو گارڈ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یعنی ایک دو واقعات میرے علم میں ہیں کہ جب کوئی سرپھرا جو سرپھرا تھا اس نے نیلم ویلی میں سے داخل ہونے کی کوشش کی تو کس طرح گاؤں کے لوگوں نے اس کو پکڑا اور پھر معاف کیجئے گا کس طرح پکڑ کے اس کو پولیس کے حوالے کیا. تو یہ سارا واقعات دیکھیے ہماری طرف سے واٹر ٹائٹ سیکیورٹی جو بھی پرابلم ہے ان کے اندر ہے. ہارون صاحب، واشنگٹن نے واضح کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے معاملے میں غیر جانبدار رہے گا، نہ وہ بھارت کا ساتھ دے گا نہ وہ پاکستان کا ساتھ دے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹانس پر قائم رہے گا واشنگٹن؟ نہیں، قائم ہی رہے گا. یہ سٹانس کیا ہے؟ یہ منافقت اور رہگاری ہے. بھائی ایک ملک ہے، پورا ایک ملک جتنی آبادی ہے اور اس کی الگ تاریخی حیثیت رہی ہے. اس کو تو انگریزوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا اور اس نے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اگریمنٹ کر لی. وہ کون ہے ایک آدمی جو ہے ایک ملک کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کر دے؟ مسلم میجارٹی ہے وہاں. وہ تو یہ تقسیم میں اصول یہ تھا کہ جو اس علاقے کے لوگ ہوں گے ان کو رجحانات کو محدود رکھا جائے گا. حیدرآباد دکن میں مسلم رولر تھا، وہ ہندو میجارٹی تھی. وہ پولیس ایکشن جس کو وہ کہتے ہیں فوج چڑھا کے انہوں نے اس کو لے لیا اور بہت سی جگہ. تو یہ اپنا انسان ہے. تو یہ امریکہ کی کیا پالیسی ہے؟ منافقت کی پالیسی ہے. اور عالمی سیاست میں یہی ہوتا ہے جنرلی، اور امریکی تو اس معاملے میں بہت گئے گزرے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے وہ کہہ رہے ہیں. اس میں قائم رہنے نہ رہنے کا کیا سوال ہے؟ اور پریکٹیکلی تو جتنا ظلم وہاں ہو رہا ہے، دیکھیں کتنے لوگ مر چکے، 1 لاکھ سے اوپر. کتنی عورتیں اغوا کی گئیں، کتنے ٹارچر سیلوں میں پڑے ہیں، کتنی مارکیٹوں کو گن پاؤڈر چھڑک کے آگ لگا دی گئی، کتنی ان کی معیشت تنگ کر دی گئی.
اور یہی کیا مطلب تو کیسا معاشرہ بنتا جا رہا ہے. آپ یہ بات تصور کر سکتے ہیں کہ لاہور کے کسی ہوٹل میں کوئی ہندو کوئی سکھ آئے اور اس کو کمرہ دینے سے انکار کر دے؟ اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، ملتان میں، کسی جگہ بلکہ شاید کچھ زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے. ہمارا زیادہ مہمان نوازی کی جاتی ہے. ممبئی میں ابھی ایک ایسی قوم بن گئی کہ مسلمان وہ ایکٹر سے ایکٹر روتے ہیں جی کہ مکان کرائے پہ کوئی نہیں دیتا. کشمیری تو جہاں جائیں دلی میں کسی جگہ ہوٹل کرائے پہ نہیں لے سکتے. سودا سلف خریدنے میں دشواری ہے. یہ تو اپنے اگر لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ انڈیا بڑا طاقتور ہے، طاقتور تو روس بہت تھا، پھر وہ ٹوٹ گیا، کتنی ریاستیں وجود میں آ گئیں. تو یہ جو تضادات ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، جسے فرد کے تضادات جو ہوتے ہیں اس کی کنٹراڈکشنز، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. تو انڈین معاشرے کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اور ایک مجھے بہت اندیشہ ہے. اندیشہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا لازمن ہوگا، جتنا میں اس پہ غور کرتا ہوں تاریخ کی روشنی میں، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ایک ہولناک وار ہے جس میں خدا نخواستہ جنگ کو اچھی چیز نہیں، اس کو ایڈوکیٹ تو نہیں کرنا چاہیے. آج ہو، 10 سال کے بعد ہو، 30 سال کے بعد ہو، 50، جب پیمانہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، قوموں کے اندر ترقی بڑھ جائے، جس میں میرا خیال ایٹم بم نہیں بالکل استعمال ہوگا، وہ تو دونوں طرف سے تھریٹ ہوگا تو ہوگا ہی نہیں. تو جنگ تو اور طرح سے لڑی جائے گی. اور پاکستان آرمی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی انڈین تھکی ہوئی آرمی جس میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، موریل ڈاؤن ہے. بہترین چیز امن ہے، اور بہترین چیز دلیل ہے، اور بہترین چیز بات چیت ہے. یہی ایک راستہ ہے. لیکن وہ خناس بڑا پیدا ہو گیا. یہ پچھلے 25-30 سال میں جو معاشی ترقی انہوں نے کیا ہے، وہ تو خود کو امریکہ سمجھنے لگے ہیں کہ علاقے لوگ ہمارے ڈکٹیشن میں چلے. بات یہ ہے کہ کشمیر پہ جو امریکہ کا سٹانس ہے نا، اس میں وہ بیسیکلی جو نیوٹرل سٹانس ہے وہ انڈیا کی فیور میں جاتا ہے. بالکل. ہماری فیور میں نہیں جاتا. پہلے تو امریکہ کا کردار ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں. دوسری بات یہ دیکھیے، جو کہیں سم ہاؤ ایک جو جنوبی ایشیا میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ لوگوں میں امن، ہماری قیادت جو ہے وہ امن کے بارے میں سوچے گی. اور آج وہ سسٹم ورک کیا ہے. ایون ٹوڈے اتنا تلخ واقعہ ہوا ہے، سب کچھ حالات ہیں، لیکن آج بھی ڈی جی ایم اوز نے ایک دوسرے سے بھارتی ریکویسٹ پر، ان کے ڈی جی ایم او نے ہمارے ڈی جی ایم او کو ہاٹ لائن پہ ان سے بات کی، اور پھر ہمارے ڈی جی ایم او نے بالکل ٹھیک بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر اول تو ہمارے ہاں تو واٹر ٹائٹ سیکیورٹی ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اس کے باوجود کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے نظام تعلیم کے حوالے سے. اگرچہ حکومت کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں بہت کام کیا جا رہا ہے، لیکن عملاً تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ حکومتی توجہ سے محروم نظر آتا ہے. ہارون صاحب، کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو انٹرمیڈیٹ کے نتائج آئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو کامیاب ہونے والے طلبہ ہیں ان کا تعلق نجی تعلیمی اداروں سے، اور سرکاری تعلیمی اداروں سے جو طلبہ طالبات ہیں، کامیابی کا تناسب بہت کم ہے. کامیابی کا تناسب تو کم ہے ہی، 56 پوائنٹ کچھ ہے، یعنی آدھے لڑکے فیل ہو گئے، آدھے طالب علم لڑکے لڑکیاں. لیکن جو ٹاپ پوزیشنز ہیں اس میں تو سرکاری سکولوں کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، شاز کہیں کوئی ہوگا. اور یہ ایک دلچسپ دوسرا پہلو یہ ہے کہ غریب گھرانوں کے بچے جن میں یہ امنگ پائی جاتی ہے سروائیول کی، بہت کم اس میں خوشحال خاندانوں کے بچے. میں تو اس کو پڑھ کے واقعی میں نے یہ فیصلہ کیا میں اس پہ لکھوں گا، یعنی ٹی وی پہ وہ اس طرح منضبط گفتگو نہیں ہو سکتی. مجھے تو اس نے ہلا کے رکھ دیا بالکل. جتنا میں نے اس پہ غور کیا، میں نے سہیل افضل صاحب سے بات کی کل کہ ہاؤ کم اتنا ڈیفرنس کیسے ہو گیا. یعنی ٹاپ پوزیشنوں پہ کوئی ہے ہی نہیں. پنجاب کالج کے ہیں 18-33 میں سے، اور 2 اور ادارے ہیں ان کے بھی ہیں. پاک ترک سکول کا ایک بچہ ہے اور ایک اور ادارہ ہے، اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو کیا واٹ از دا ڈفرنس؟ تو ایک تو باتیں بڑی انہوں نے خوشائند بتائیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ مانیٹرنگ کرتے ہیں. میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گیا، فاروق گیلانی صاحب، اللہ مغفرت کرے، بڑے لائق آدمی تھے اور بڑے مخلص آدمی تھے. تو ان سے پوچھا کہ آزاد کشمیر میں ٹیکس کلیکشن ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی، وہ 3 گنا بڑھ گیا 1 سال میں. تو ان کے سیکرٹری نے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ کیسے ہوا، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ بار بار پوچھتے تھے، وہ کہتے کچھ بھی نہیں کیا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا، ادھر گفتگو میں ایک ہلکا سا ڈرامہ پیدا کرتے تھے. ویسے بڑے کلین اور آنیسٹ آدمی تھے. انہوں نے کہا بھائی رشوت نہیں لی اور کیا نہیں کیا، اور کچھ نہیں کیا. تو سہیل افضل صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نگرانی کرتے ہیں.
मॉनिटरिंग करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में 8 हमारे यानी जो मकामात पे वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और गर्मी की पूरी छुट्टियां असातिज़ा की तरबियत करते हैं। अच्छा। और अगर कोई टीचर दिलचस्पी नहीं लेता काम में, वो बड़ा हैरत अंगेज फिगर है, तो हम उसे मोहलत तो बहुत देते हैं, यानी 1 साल की मोहलत दे देते हैं कि भाई आपकी क्लास का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, मगर फिर फारग कर देते हैं। कितने आदमी फारग किए? 4000 टीचरों में से 9। और इनका मोस्ट ऑफ द केसेस अगर कोई कोताही हो तो वो दूर कर लेते हैं। एक तो ट्रेनिंग है, एक ये स्टूडेंट्स पे भी डिसिप्लिन है। ये मेरा बेटा बिलाल जो अब कॉलम लिखता है रोजनामा दुनिया में, और जिन बाद में जर्नलिज्म में आने का फैसला किया, बी काम कर रहा था यही पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, जैसे मेरे बच्चे इसी में पढ़े ज्यादातर, और खुद ही उन्होंने फैसला किया। वो पूछते हैं बच्चे स्टूडेंट से कौन सा कॉलेज बेहतर है, तो इसको पंजाब कॉलेज वालों ने बड़ी डिसिप्लिन पे सख्ती की तो उसने छोड़ दिया। हालांकि वो टॉप करता था वहाँ क्लास में, दूसरे ग्रुप में भी उसने टॉप ही किया जाके। लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैं तो नहीं कह सकता टीचरों से, अगर आपका टीचर आपसे डिसिप्लिन की पाबंदी का मुतालबा करता है और आप नहीं करते, तो मैं तो किसी उस्ताद से एहतजाज तो नहीं कर सकता इस पे। यू मेक योर डिसीजन। और दूसरे बच्चे ने भी बाज़ औक़ात शिकायत की, काफ़ी सख्ती करते हैं जी, ये करते हुए सख्ती तो उस्ताद करेगा ज़ाहिर है। टीचरों की ट्रेनिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, ये सरकारी स्कूलों में होता था अंग्रेजों के ज़माने में। मुझे अपने बचपन में याद है, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को जब आना होता था तो असातिज़ा पे बड़ा शदीद नफ्स है। हमारे उस्ताद थे मास्टर रमजान साहब, और बहुत ही अच्छे उस्ताद, मगर घबराए हुए होते थे। सवाल ये शहबाज शरीफ साहब से मैं पूछता हूँ, आप ये गिमिक्स जो करते हैं, आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, अगर ये करें कुछ तो कम्पीट करें। ट्रेनिंग तो कर रही है पंजाब हुकूमत, ट्रेनिंग का इदारा तो है उनका। देखिए बात, देखिए अब चूंकि गालिबन 10 सेकंड रह चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस बात को आगे चलाया जाए और आगे, क्योंकि ये एक लंबा मौजू है और सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाहात होने वाली हैं। जो सरकारी तालीमी स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ इंट्रो दे दूं उस बात का एक रिपोर्टर की तरह। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को मौजूदा तालीमी और सेहत का निज़ाम ये ख़त्म करना पड़ेगा, इसकी जगह नए सिरे से कुछ करना पड़ेगा। मौजूदा निज़ाम में या फिर ये ठेके पे देते हैं निज़ाम। रादर देखिए, आपने तो मजाक ये तंज़न गालिबन गुफ्तगू बात की है, ऐसा नहीं है। देखिए बात हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको फिर किसी वक्त। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।